बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ शेयर करने का होता है। आपकी कॉल्स, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है। हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो कि आपको हदीयतन ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं जो कि आम तौर पर लेने जो हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं। आज हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम डॉक्टर जावेद अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। खैरियत से डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब का नाम आप जाने ना जाने, आप डॉक्टर को डॉक्टर समझे ना समझे, आप जावेद को अहमद को समझे ना समझे, इर्रेलेवेंट है बात। मामला यह है कि आप गूगल करें सूरह रहमान, डॉक्टर साहब की तस्वीर ठका ठक ठका ठक ठका ठक निकलेगी। कल मैं डिफेंस में वो फार्मासिस्ट हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, तो मैं राना साहब के पास गया एच ब्लॉक में। तो राना साहब से मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे कार्ड पड़े हुए थे और उन कार्ड्स पे लिखा हुआ था सूरह रहमान। सूरह रहमान का तरीका, मैंने कहा भाई ये अब जो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ डिफरेंट कर देते हैं, आप डिफरेंस डाल देते हैं, आप कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वो काम जो है ना डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला जब हम अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी ना, ये मैं बात बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, तो कुछ भी ना हमारे माल वैसे ही कुछ नहीं है। तो कम से कम ये डॉक्टर साहब जो है ना वो बात ज़रूर कहेंगे कि मैंने लोगों को अल्लाह मियाँ तेरे सूरह रहमान सुनने पे लगा दिया, और मैं पीछे खड़ा होऊंगा और मैं कहूँगा कि अल्लाह मियाँ बात सुनो, ये डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं मैं इसका शाहिद भी हूँ और मैं इससे फ़ायदा भी, मैंने इस बात से नफ़ा भी उठाया है और फिर मैंने इस बात को नफ़े को आगे लोगों को फैलाया भी है। तो ज़ाहिर है अगर डॉक्टर साहब को आपने जन्नत के आला दर्जों में भेजना है तो मुझे भी साथ भेजा जाए। तो ये जो एक लालच है ना, यकीन कीजिए मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि सूरह रहमान पढ़ने वाले, सूरह रहमान सुनने वाले, सूरह रहमान को आगे देने वाले, ये तमाम लोग जो है ना, ये एक मजलिस में इंशाअल्लाह ताला, और ये मजलिस होगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ बैठ के भी यही ज़िक्र जो है वो ज़रूर कर रहे होंगे। और वो शख्स जिस हस्ती ने इस सूरत पे सबको लगाया, शाह साहब, सफदर शाह साहब, वो भी वहाँ पे जो कर रहे होंगे ना उसका नाम होगा धमाल। वो वहाँ पे धमाल कर रहे होंगे और फिर सारे लोग जो है वो उस वजद में, क्योंकि अल्लाह ताला होगा ना, नबी पाक होगा, उस वजद को इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। ये होंगे जनाब जन्नत के मज़े। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, कहाँ बात पहुँचा दी है कि सारे वजद में ये एक खुशी की जो एक धमाल या कह ले धमाल। ये जो डॉक्टर साहब जो फ़कीरी है ना, इसको आम तौर पे इंटेलेक्चुअल, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं ना, तो वो इस बात को ना बड़ा अजीब तरह से देखते हैं। मिसाल के तौर पे अपने नफ्स को कम करने के लिए इंसान धमाल डालता है, अपने नफ्स को कम करने के लिए ज़मीन पे बैठता है, अपने नफ्स को कम करने के लिए इंसान आजिज़ी शो करता है। जहाँ ये की जाए हो सकता है वहाँ पे बहुत से मैनरिज्म वैसे ना हों, तो ये दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा आती है। इसको जहालत, इसको नशे वालों का काम या कुछ, क्योंकि मिक्सअप तो है ना। जैसे सफदर शाह साहब को बाबा जी ने तो गुलामत, तो सैयद सफदर अली बुखारी नाम था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वहाँ जाके बैठे हुए थे। और ये बात लोगों को अब समझ आई कि वहाँ पर तो उसी ज़ुबान में बात होनी थी, तो मौसीकी और रक्स से हो ही रहा था, तो वाई नॉट वो रक्स रूमी का दरवेश वाला विरलिंग रक्स हो जाए। तो वो उन्होंने उसको चेंज किया बड़े प्यार से, उसका और ऐसी वहाँ पे आप ज़िंदगी में कभी सोचिएगा डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल होता है तबलीग करने के लिए कि आप किसी को उसकी ज़िंदगी के जो हसूल हैं, जो उसने हासिल किया हुआ है, उससे आप मोड़ के किसी और तरफ ले जाएं, बड़ा मुश्किल होता है। और किसी के लिए ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि कोई शख्स एक ख़ास ज़िंदगी से रूशनास है, आप उससे कहें कि वो शख्स जो बिल्कुल तुम्हारे ऑपोजिट है, मैं शरीफ की और बाबा जी के रेड लाइट एरिया में बैठने की बात कर रहा हूँ, आपने तो लोगों के वहाँ पर निकाह करवा दिए, बिल्कुल करवाए, शादियाँ करवा दी, बिल्कुल करवाए, और वो आज बाइज़्ज़त घरानों में बड़ी ज़िंदगी गुजार रही हैं और आगे उनके बच्चों की अब शादियाँ हो रही हैं। ये अनबिलीवेबल काम है, ये अनबिलीवेबल तो नहीं है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये बड़े काम है। सबसे ज़्यादा मुतासर एक तो आपको किया कि आपके ऊपर उसका असर हुआ। जो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ में मुश्किल चीज़ नज़र आती है, लोगों को समझानी भी, खुद भी समझनी, वो ये है कि सूरह रहमान की तासीर तब पैदा होती है जब आप अपने दिल की गहराइयों से
اکراس دا بورڈ سب کو معاف کرنے کے بعد یہ بات سورہ رحمان کو سنیں، یہ بات کہاں تک صحیح اور غلط ہے؟ سر آپ نے نماز پڑھنی ہو، آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو صاف پاک وضو کے بغیر نماز نہیں، تو دل کا وضو بھی کرنا پڑے گا. جب دل والے سے بات کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آ جائے وہاں پہ، تو دل کو پاک تو کرنا پڑے گا نا. تو صاف تو صابن سے دھو کے بھی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر صاف کیجیے پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک. یا آپ نے رزق حلال پہلی تاریخ کو تنخواہ لے لی، لیکن اس میں سے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ اللہ کے لیے دے دیا، تو وہ پاک بھی ہو گیا. یہی فرق ہے صاف پاک میں. تو اگر رحمان کو پکارنے لگے ہیں، رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کرتا ہے. ہائے کیا خوبصورت، جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا ہے، موسیٰ اس کو پیار سے بات کرو، یار وہ سمجھ جائے گا، یار وہ میرا ہی بندہ ہے. کس طرح بات کر رہا ہے نا وہ فرعون کے لیے جو میل جینوسائیڈ کرتا جا رہا ہے. تو جو اس کو بھی معاف کرنا چاہ رہا ہے، وہ رحمان، اس رحمان کے آگے جاتے ہوئے اگر آپ اس کی مخلوق کو معاف کر دیں تو اللہ کی رحمت تو بہت جوش میں آ جائے گی. کوئی تو نے معاف کیا ہے تو یہ تو میری صفت ہے، تو تم نے ایک چھوڑا میں تجھے 70 چھوڑتا ہوں. سب چھوڑتا ہوں. کیا بات ہے. نذیر ہمارے ساتھ میں، آئے ہائے ہائے، حل جزائل احسان کال لینے کا میرا جی کہہ رہا ہے صرف باتیں کریں. نذیر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بلال بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. نذیر بھائی آج کتنے 3-4 سال سے میں کوشش کرتا رہا ہوں، کال نہیں لگتی تھی. یہ ہماری بڑی مشکل سے لگی ہے. یہ اچھی ٹیم نہیں ہے، یہ نکمے لوگ ہیں، یہ فون ہی نہیں ملاتے، 3-3 4-4 سال بعد لیتے ہیں کال. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. حکم کریں، اب کال مل گئی ہے نا، اب آپ حکم کریں. سر مجھے 16 سال ہو گئے میں چارپائی میں پڑا ہوا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ سوری، میری میں رگ خراب ہے رحمان سے، وہ تھوڑی سی جگہ سے ڈیمیج ہے نا. اس زمانے میں ابو ظبی میں ہوا کرتا تھا، 2010 میں آیا ہوں. پھر وہاں بھی علاج کرایا، سوری تھی نہیں ہویا. پھر ادھر بھی آ کر پنڈی، اسلام آباد، پشاور تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی. تو میڈیکل سائنس میں وہ بولتے ہیں علاج نہیں ہے. نذیر صاحب مسئلہ آپ کا شروع میں آواز ذرا خراب ہوئی، مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے. کیا یہ ریڑھ کی ہڈی میں رحمان ہے نا جی، یہ ڈیمیج ہے تھوڑی سی، اس کی وجہ سے میں یہ 16 سال ہو گئے چارپائی میں پڑا ہوا ہوں. یہ کمر سے نیچے شالو، ابھی 2-3 سال ہو گئے، اور ساتھ میں بہت سی بیماریاں لگ گئی ہیں، جیسا کہ وہ بواسیر ہو گئی، چھوٹے پیشاب کی تکلیف اور درد ٹانگوں میں. وہ بس کیا بتاؤں، بس ویل چیئر میں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، بہت مشکل ہو گیا. کوئی بات پوچھنی تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا میرے بھائی، اب آپ نے نا ڈاکٹر صاحب کی بات کو سننا ہے. ڈاکٹر صاحب نذیر بھائی، میں خود پروفیسر ہوں، میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ جو حالت بتا رہے ہیں تو ایک کام کریں کہ قاری باسط مصری کی آواز میں جو سورہ رحمان کی تلاوت ہے، بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت، اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سنیں. اللہ کے دربار میں پیش ہو کے جو آپ کے دل میں موجود ہے، اپنا دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، پرٹیکولرلی بیوی کو، گھر والوں کو، قریبی عزیز رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے شکوہ، گلہ، شکایت، غصہ نہ ہو. آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کر کے بلکہ دعا دے کے، یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے سب کو معاف کیا، تیری خاطر تو بھی سب کو معاف کر. اس طرح سے اس کے آگے پیش ہو کے دل کے کانوں سے اس کو سنیں صبح دوپہر شام، اور 15-20 منٹ میں وہ تلاوت ختم ہو جاتی ہے. پھر آنکھیں کھولیں، آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں. یہ 1 ہفتہ آپ نے کرنا ہے، صبح دوپہر شام، ایک علاج کے طور پہ. یہ ایک طریقہ علاج ہے، اور اللہ کریم کے آپ آگے پیش ہو جائیں، اس سے بڑا کون طبیب ہے. آپ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائیں، وہ تو رحمان ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ تو فوراً معاف کرتا ہے، ہم نہیں معاف کر رہے ہوتے، یا ہمیں کوئی نہیں معاف کر رہا ہوتا. تو اگر ہم اس کی خاطر اس کی مخلوق کو معاف کریں گے، تو اگر آپ کو کوئی نہیں معاف کر رہا تو شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ یار اس نے میرے وہ بندے چھوڑے ہیں، تو بھی چھوڑ دے. تو کسی کی بھی دعا لگ جاتی ہے، اور آپ اللہ کے خاطر جب معاف کریں گے تو یہ احسان ہے. تو احسان کا بدلہ بھی احسان ہے. تو اللہ کریم وہ شفا دے سکتے ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس ہے ہی نہیں ہے، یا ڈاکٹروں کے پاس فی الحال اس کا علاج نہیں ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر ہفتے کے بعد جوں ٹھیک ہوتے جائیں، آگے لوگوں کو خود ہی یہ طریقہ علاج آپ بتا دیجیے گا. اپنا یہ وقت یاد رکھیے گا، اور اس درد کے ساتھ آگے کسی کی مدد کر دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے
جی جی. یہ حضوری کیسے کرنی ہے؟ آپ صرف یہ مان جائیں کہ وہ آپ کے دل میں ہے. آپ اپنے سانسوں کی طرف چلیں، دھیان کر لیں، اپنے دل کی دھڑکن کی طرف دھیان کر لیں، دھیان صرف اس کی طرف کر لیں، اللہ کی طرف دھیان کر لیں. یہ مان لیں کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ کہہ تو رہا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، میں سمیع و بصیر ہوں، میں سمیع، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ بات تو کریں اس سے. یہ معاف کرنے والی بات آگے میں کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، کہ معاف کیسے کرنا ہے. آصف بلوچ. جی آصف. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حکم. اچھا سر، میرا نا تقریباً پہلے تو بچے ہو نہیں رہے تھے تقریباً 10 سال سے نا. اچھا. تو دوائیاں وغیرہ کچھ نہیں لی، تو ابھی تقریباً بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ابھی تقریباً 6ویں منتھ میں جا رہا ہے. تو اس کا نا پیدائشی مسئلہ ہی اس طرح ہوا ہے کہ ایک تو سینے والی جگہ اوپر ہے، نکلی ہوئی ہے. ایک تو اس کو جو دماغ ہے نا اس کا بھی مریض ہے، اس کو آگے جو ماتھا ہوتا ہے نا وہ اندر دبا ہوا ہے. تو ابھی وہ نہ اس کو 6 منتھ کا ہو گیا، نہ اس کو کچھ نہ سنائی دیتا ہے، اور بس دیکھتا ہے ایسے سر وغیرہ ہلاتا رہتا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں. اچھا، آپ کی بیگم کی عمر کتنی ہے؟ جی 25 سال. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری ہے 29 سال. یہ آپ کا پہلا بچہ ہے؟ جی جی پہلا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی علاج نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو، لیکن اس طرح کا دیا. آپ کی فیملی میں پہلے کوئی ایسا کیس ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے سر. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ٹپکل قسم کے انڈیکیشنز بتائیں. یہ ماتھا دبا ہوا ہے، سینہ باہر نکلا ہوا ہے. آپ نے اپنے جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں دکھایا یہ بچہ؟ جی چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں بھی یہ داخل ہوا رہا ہے، لیکن وہ علاج کرتے رہے تو انہوں نے کہا جی آپریشن ہوگا کم سے کم 6 منتھ سے اوپر ہوگا. تو جب اس ٹائم ہوگا جس ٹائم اس کی گروتھ ہوگی. لیکن ابھی 6 منتھ کا ہو گیا ہے، دوبارہ چیک کروایا، وہ کریں کہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی، ہم کیسے آپریشن کر سکتے ہیں اس کا؟ چلیں وہ ڈاکٹرز جو کہیں گے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن آپ دونوں میاں بیوی نے، جو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں دونوں میاں بیوی نے بغیر ترجمے والی جو تلاوت ہے اسے آنکھیں بند کر کے سننا ہے، صبح دوپہر شام 7 دن. لیکن اپنا دل صاف کریں، دونوں ایک دوسرے کو بھی معاف کریں، ایک دوسرے کے خونی عزیز رشتہ داروں کو بھی معاف کریں، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو بھی معاف کریں. پرٹیکولرلی جو بچے کی ماں ہے وہ میرا خیال ہے ان 9 مہینوں میں وہ خود پریشان یا بیمار تھیں، انہیں کہیں کہ اپنا دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں، اور صبح دوپہر شام اللہ کے روبرو پیش ہو کے سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا ہے. آپ دونوں ٹھیک ہوتے جائیں گے، بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. دیکھو یہ کوئی سزا نہیں ہے، لیکن کئی بار ہماری اپنی ہی سوچ جو ہے، یا اگر سگریٹ پی رہا ہوں میں تو ماں اگر سگریٹ پی رہی ہے، غصہ کھا رہی ہے، باہر کے ملکوں میں شراب زیادہ پی رہی ہے تو بچے پہ افیکٹ آتا ہے اس کے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ماں کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ غصہ کھا رہی ہے، غصہ بھی حرام ہے، شراب ہے، وہی بات کہہ لو، غصے میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے. پھر کئی بار ہم لوگ جب اولاد، اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے کئی دیر اولاد نہیں پیدا ہو رہی، ہم لمبی لمبی منتیں مانتے ہیں اور وہ بھی پوری نہیں کرتے ہیں. بعد میں اچانک ہمیں جو ہے نا وہ ایک اور مولوی صاحب ملتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی منت نہیں پوری کرنی، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے. جہاں وعدہ کیا ہوتا ہے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، نہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں. وہ دیکھ لیں. لیکن 7 دن دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان کو سننا ہے، اور پانی لے کے 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پینا ہے. بچے کو نہیں سنانی، آپ دونوں نے سننی ہے، آپ دونوں نے دل صاف کرنا ہے. آپ دونوں آپس میں پیار بن جاؤ، بچے کے ارد گرد پیار کا ماحول بنا دو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنے بڑوں کی دل سے عزت کرو، ان کی دعا لو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ بہتر ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو سینہ باہر نکلنا ہے عام بچوں میں پرابلم ہوتا ہے، یہ سم ٹائمز ریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے جی. وٹامن ڈی اور کیلشیم وغیرہ کی کمی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ تو ابھی 6 ماہ کا صرف بچہ ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، اور ابھی اس کی گروتھ ہو ہی نہیں رہی ہے اکارڈنگ ٹو ہم، کہ وہ ویٹ بھی نہیں بڑھ رہا اور وہ نہیں ڈیولپ نہیں کر رہا ہے. تو یہ فرنٹل بون بھی نہیں بنی ہوتی؟ فرنٹل بون اس کی یعنی ڈپریسڈ ہے، اندر کو ہے، تو شاید بائی برتھ ہی اس کے کچھ ڈیفیکٹس ہیں. یہ تو کچھ بچے ہوتے ہیں مختلف سنڈرومز ہوتے ہیں، کسی کے لو سیٹ ایئرز ہیں، کسی کے منگول آئیز ہیں، کچھ ہے، وہ تو پھر دیکھ کے پتہ چلتا ہے. لیکن یوزلی ڈاکٹرز کے پاس ایسے جو بائی برتھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ان کے یوزلی ایسا کوئی علاج نہیں ہوتا کہ وہ فوراً ٹھیک کر دیں. سرجری جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید برین میں اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے پانی جو ہے وینٹریکلز ڈائلیٹڈ ہیں، اسے ہائیڈروسیفلس ہم بولتے ہیں، تو وہ شنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں. لیکن وہ شنٹ سرجری کے لیے بھی شاید ہی از ٹو ینگ، یا بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ ویک ہے، اور کر نہیں سکتے. دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اگر یہ گرو کرے گا، اس کا نارمل میکانزم چل پڑا تو پھر ہم آگے کو چلیں گے. تو بچہ اگر گرو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ نیچرلی پھر ان کا خیال ہے کہ ابھی وہ گرو کر ہی نہیں رہا، شاید وہ نیچرل پاتھ وے پہ نہیں ہے. نیچرل پاتھ وے پہ نہیں ہے.
تو یہ جو آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ بچے کو نہیں ضرورت سننے کی، ماں باپ سنیں گے، ماں باپ بہتر ہوں گے تو بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اس میں کچھ لوگ فینڈ ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہمارے گناہ کی اگر ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے، ہمارے گناہ کی سزا ہمارے بچے کو دی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کی سزا اور معافی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. وہ تو آپ رحمان کے آگے پیش ہو جائیں، وہ معاف فرماتا ہے. لیکن جو مکافات عمل ہے یا شامت عمل ہے، میں نے کسی کو قتل کر دیا، وہ آ کے میرے خاندان کا بندہ قتل کر کے تین نسلیں وہ دشمنی چل رہی ہوتی ہے. اگلی نسلوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بڑوں کا کیا درا بھگت رہے ہوتے ہیں، وراثت میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ماں باپ اگر آپس میں کسی وجہ سے ان کی دشمنی چل رہی ہے، ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ بچے پہ افیکٹ کرتی ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لے دیکھنے میں علیحدہ ہے لیکن وہ اسی پھلدار درخت ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہماری سوچ کی لہریں جیسے حسد ایک دوسرے کو ڈیفیکٹ تنگ کرتا ہے، تو اس طرح ہماری سوچ کی لہریں، بچہ تو بہت ہی معصوم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ منفی سوچ ہے کہ اگر نفرت کی شادی ہو، نفرت کی شادی ہے، تو بچے پہ اثر پڑے گا، بچے پہ اثر پڑے گا. ماں اس طرح سے تیار ہی نہیں ہے یا اس کے اندر ریجیکشن ہے، تو وہ خون اس کے اندر کیسے گرو نارمل کرے گا 100%؟ کتنی خطرناک بات ہے. خطرناک بات ہے سر. میرج ہیپی ہونی چاہیے، میرج ہیپی ہونی چاہیے، پھر بعد میں ہی چلے ماحول ہی ہیپی کر لیں، اگلی نسل کے لیے کر لیں، تو وہ ہو سکتا ہے یو ٹرن آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جب سورہ رحمان سنتے ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بہت محفل میں، لوگ اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں، تو کلیکٹیولی سنی جا سکتی ہے؟ کلیکٹیولی بالکل سنی جاتی، سب لوگ اکٹھے ہو کے، بالغ لوگ سب اکٹھے بھی سن سکتے ہیں. گھر والے سارے اکٹھے سن سکتے ہیں. بلکہ اس کا جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی، اور وہ یوزلی ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی وہ والی میرے پہ تعویذ کرا رہی ہے، یہ والی نے میرے پہ یہ کر دیا ہے. اور ہم مسلمان لوگ یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر ویلے ہوتی اچھی تسبیح ہوتی پتہ نہیں کی پڑھتی رہتی، یار وہ اللہ کا نام ہی پڑھتی ہوگی، یہ کیا ہو گیا؟ مطلب وہ جادو کر رہی ہے، مسئلے پہ وہ جادو کر رہی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تسبیحات یا چلیں کوئی بھی وہ انرجی لے رہا ہے، لیکن اب وہ اگر واقعی حسد کر رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، دوسرا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ ایک زیادہ انرجیٹک بندے سے ٹکر کھا رہے ہیں روحانی طور پہ، تو چوٹ تو لگے گی آپ کو. تو اگر وہ سب اللہ کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھ کے انہیں کچھ نہ کہا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، ساروں کا ٹھیک ہو جائے گا، آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں. اب ان میں سے ایک بندہ اگر کوئی نیگیٹو سوچ والا ہے بھی ہے یا غصے میں ہے بھی ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہے صرف اسی لیے کہ قرآن سننا ہے، اسے خدا یاد آ گیا، تو بغیر تبلیغ کے، بغیر اس بندے کو پن پوائنٹ کیے اس کے اندر چینج آ گئی، تو یا آپس میں سب کو یاد آ گیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پیار کا ماحول بنا، تو اس گھر میں برکت آ جائے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں سنتے ہیں، یہ ٹھیک ہے بات؟ نہیں، وہ جب آپ وہ سن رہے ہیں وہ آپ ویسے سن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر علاج کے طور پہ آپ نے سننا ہے تو توجہ آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کہیں اور دھیان نہیں، حضوری جو آپ بات کر رہے تھے کہ بس آپ ہیں اور اللہ ہے. آپ خود ہی دیکھ لینا، آپ میرے سے ابھی بات کر رہے ہیں، اب میں ادھر کو دیکھوں آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کہنا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے، مطلب کیسے بات؟ اب اللہ کا کلام آ رہا ہے، اللہ کی بات آ رہی ہے، اور آپ اپنے دھیان گاڑی بھی چلا رہے ہیں. مطلب گانے سننا اور قرآن سننے میں کوئی تو فرق ہوگا. کیا بات ہے. اور اس کا اپنا حکم ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے یکسوئی سے سنو، یکسو ہو کے سنو. سورہ اعراف کی آخری آیتوں میں کہیں ہے ممکن ہے کہ تم پر رحمتیں نچھاور کر دی جائیں. کیا بات، وہ جو کیجولنس ہے نا، وہ ہمارے استاد ہیں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے تو اللہ کی آپ بھی پریورٹی نہیں. ایگزیکٹلی سر، وہ یہی ہے، آپ اسے اپنی پہلی پریورٹی رکھیں، جیسا مجھے سمجھو گے ویسا تمہیں ویسا. باقی حاجات تو جو مٹی کا بت بنا کے سامنے رکھ کے اسے اوم کرتا ہے، اس کو بھی جواب ملتا ہے. بالکل، وہ اس کی پہچان اتنی ہے، کام اس کا بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے سمجھا کیا اس کو. لے جناب جاتے ہیں وقفے پہ، اور واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں جناب کہ یہ جو پریورٹی بنانا ہے اللہ کو، اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، کیا سننے کے لیے اور اس طرح کی توجہ کے لیے اور اس طرح کا دل بنانے کے لیے کہ میں سب کو معاف کر دوں. کچھ تپسیا بھی کرنی پڑے گی یا یہ صرف ایک نیت کا کمال ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی چھوٹی عمر سے نا ڈاکٹر صاحب مجھے عادت ہے بزرگوں کے پاس، بابوں کے پاس بیٹھنے کے لیے. تو یقین کیجئے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ ان کی 100 باتیں سن رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی ایک بات ہوتی ہے جو کہ آپ کو نا ہٹ کر جاتی ہے، اور وہ جب ہٹ کر جاتی ہے نا تو پھر وہ شخص اگلے جو ہیں یا ماحول جو ہے وہ گانے گا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، تماشے کر رہا ہو، آپ صرف وہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ہٹ کی ہوتی ہے. یہ ایک ایکسپریشن ہے بات کرنے کا کہ جو سننے والا ہے وہ دلیل سے نہیں سنتا، وہ قلب سے سنتا، قلب سے سنتا ہے. جو سب سے مشکل کام اس سورہ رحمان کے اندر ہے وہ ہے معاف کرنا. اگر آپ معاف نہیں کر رہے
تو پھر وہ تاثیر جو ہے وہ نہیں لے رہے. وہ جو بات تھی ماں کی وہ مجھے ذرا سنائیے گا دوبارہ. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاسپٹل میں راؤنڈ کر رہا تھا, ہمارے پاس ایک ڈرگ ایڈکٹ جیسے کہتے ہیں نشے پہ بچہ جوان, وہ 17-18 سال کا, اب اس کو ایڈز بھی ہو گئی ہوئی تھی اور برین میں انفیکشن جسے گردن توڑ بخار کہتے ہیں, تو وہ کافی سیریس حالت میں ہمارے پاس مہینے ڈیڑھ سے اب پڑا ہوا تھا, سوائے ایک ماں کے اور کوئی نہیں اس کے آگے پیچھے تھا. اچھا. تو اس نے بڑا غصے میں راؤنڈ میں مجھے کہہ دیا کہ مہینے سے آپ بھی آ رہے ہیں یا سارے ہی دیکھ رہے ہو تم لوگ, تو میرا پتر تو ٹھیک نہیں ہوتا. آپ نہیں کہا اس نے آپ کو؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ فرنٹ ہو گئی. تنگ ایک بندہ مہینے سے اسپتال میں ہے سر, 24 گھنٹے, اور وہ جس کے اوپر کر رہی ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, تو کیا کرے, ہمیں عزت کیا تھی, عزت تو میری کرتوت پہ دے گی نا. ٹھیک ہے. تو اس نے اسی طرح کر کے تو بھی آنا ہے تے کی میرے پلے پاندے پہ ہو, اس طرح کر کے پنجابی میں جیسے بات کرتے ہیں, تو تنگ آ گئی ہوئی تھی کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, اور مجھے یہ وہ. اب میں ڈاکٹر ہوں, دوائیاں جو ہم دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کہانی ہم اس کو 100 بار سنا چکے تھے کہ تیرے بیٹے کا یہ قصور ہے, یہ پورا پرچہ کاٹا ہوا تھا اس کے خلاف, جس طرح پولیس والے کاٹتے ہیں 302 307, یہ وہ خود ہی خراب تھا سارا. تو نشئی بیچارے کو تو پہلے ہی سب پکڑ لیتے ہیں, تو اس کو اب ایڈز بھی ہوئی ہے, برین میں انفیکشن ہے, سارا ہے. تو اب اس کو وہ کہانی تو 100 بار سنائی گئی ہے, وہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوائی تو دے رہے ہیں, وہ کہہ رہی میں کیا کروں, مجھے رزلٹ نہیں مل رہا. تو میں نے ویسے ہی اسے کہہ دیا, میں کہا ماں جی تانوں بھی اینی وری کیا ہے, تسی یہ سورہ رحمان ہی سن لو تانوں میں, تو یہ اور دل صاف کرے نا آپ, وہ اس کے پاس لگائی رکھتی ہے ہر وقت, لیکن وہ بھی ویسے ہی ہے. اور اماں, تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہتی ہے کہ 11 سال کی عمر میں نشے پہ لگ گیا تھا, ایک کیلکولیشن میری تھی نا, تو یہ بچہ تھا بہت ہی ہے, تو معصوم تھا, تو کوئی گھر کے حالات ایسے ہوں گے, شاید میاں بیوی کی لڑائی تھی یا کوئی گھر میں ہوگا. تو میں کہا ماں جی تسی بھی کہڑا کسی نے معاف کر دے, تہاڈی کوئی پیچھے ماندہ ویکھیا ہی نہیں. پنجابی میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا میاں کہاں ہے, اس کا باپ کہاں ہے, اس کے بھائی کہاں ہیں. میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید یہ لڑکے علیحدہ ہوئی بھی ہے اور معاف نہیں کر رہی. تو غصے میں ہے تھوڑی, اس کو یہ خیال آئے گا, میری نیت یہ تھی شاید یہ صلح کرے, کوئی 2 بندے اور آئیں, اس کا ورک لوڈ کم ہو یا اس کو حوصلہ ہو, یہ سارا. لیکن وہ پینڈوراز باکس ہی کھل گیا, وہ تو چیخ اٹھی آگے سے. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ وارڈ میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں کافی کٹھور آدمی ہوں, اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شرم آئی کہ ہاؤ وی ول فیس ہم, کیونکہ یہ ڈائلیما ہمارے ادھر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہانی کچھ اور نکل آئی. اچھا. میں سمجھا وہ اپنے خاوند کو نہیں معاف کر رہی یا کوئی مسئلہ ہوگا, وہ آگے سے فٹ کہتی ہے کہ کنو معاف کرا. اچھا. مطلب وہ چیخ ہی اٹھی اسی طرح, کنو معاف کرا. پہلے میرے ماں پیو انہوں نے 25 سال وڈے نہ میرا ویاہ کرتا, وہ تیجے دن تو مینوں مارن لگا, وہ ماردا ہی رہا. 3 جنیاں وہ نے پہلے اور رکھیاں سن, ٹھیک ہے. وہ دے بعد میں دے سامنے مار کھاندی رہی ہاں, اس بچے دے سامنے مار کھاندی رہی ہاں. جے میں ساس نو کہندی ساں, سہرے نو کہندی ساں, وہ کہندے سن تیری قسمت. جے میں ماں پیو نو کہندے سن تیری قسمت, ٹھیک ہے. تو کہنا ہے میں تے نعوذ باللہ کہتی میں تے انہوں بھی معاف نہیں کرنا, اتنے جاواں گی انہوں پوچھاں گی میں کی طرح بگاڑیا. اب میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں اس کو کیا معافی کا کہوں, اس کو کس کو معافی کا کہوں. میں بھی لاجواب ہو گیا, میں سر پھینک کے کھڑا ہوں. مجھے تو یہ نہ سمجھ آئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم لوگوں کہا تھا کہ کاکیوں کا دھیان کرنا, عورتوں کا دھیان, مطلب یہ اسلام آیا ہی مظلوموں کے حقوق کے لیے تھا نا, تو عورتوں تک تو نہ پہنچا. کیا کیا؟ اور اگر اب اس کی شادی کرے, وہ خود ماں باپ نے کی ہے 25 سال بڑے سے, وہ مار رہا ہے, اس کی بھی ریپیوٹ پتہ ہی ہوگی, پتہ نہیں کیا پھڈے ہوں گے. تو اب اس کو جواب دیا جا رہا ہے تیری قسمت, اللہ کو بھی بیچ میں ایکیوز کر دیا یا ڈال دیا ہے. تو پھڈے تو پھر ہمارے اپنے ہیں. اس میں کیا مطلب, میں میرا خیال ہے کہ میں بھی اس کو نہیں کہہ سکا کہ نہیں تو سننا سورہ رحمان. میں تو سر پھینک کے آ گئے, میں اب اور کیا کرتا ہوں. اشفاق ہے ہمارے ساتھ. جی اشفاق, السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. سر ٹھیک ٹھاک. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے سر ٹرائی کر رہا تھا, لیکن نا کال مل نہیں رہی تھی سر. تو مسئلہ سر یہ, آج میری چھٹی ہے تو موضوع وہ والا نہیں ہے جو آپ لوگ مطلب ہے آج تو جس طرح تھا. تو سر میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے, محمد اشفاق میرا نام ہے, فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. تو میری بیوی کا سر یہ مسئلہ ہے کوئی 1.5-2 سال سے نا یہ ہو رہا ہے کہ اچانک رات 2 بجے کی بعد یا 1 یا 2 یا اذانوں سے پہلے اس ٹائم نا اچانک اٹھ کے نا ایک چیخ مارتی ہے زور سے. سر کیا ہوتا ہے؟ چیخ مارتی ہے, ڈر جاتی ہے. ہاں,
وہ کی آواز نکلتی, جب ہماری جھاگ ہو جاتی دیکھتے ہیں تو اس کا منہ جو ہے نا وہ ہونٹ ہلاتی ہے اس طرح, اور آنکھیں بند ہوتی ہے اور ایسے سر بھی ساتھ ہلاتی ہے, اور آگے جو دونوں ہاتھ کی ہونٹ ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں اس طرح, اور پیر پہ تھوڑے سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ تقریباً سر 2 سے 3 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو نا پھر یہ بالکل چپ ہو جاتی ہے, اور اس کے جو نا یعنی جھاگ نکلتی منہ سے ہلکا ہلکا. تو اس کے بعد 10 منٹ کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے, تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ہوا کیا ہے, کیا مسئلہ. کبھی کبھار جو ہے نا وہ دندی جو ہے وہ زبان پہ بھی کاٹ لیتی ہے سر, تو خون بھی زبان سے نکل آتا ہے. تو اس کے بعد نا آدھے گھنٹے کے بعد پھر جھٹکا لگتا ہے, یعنی مہینے کے بعد ایک دفعہ لازمی ہوتا ہے, 2 3 4 جھٹکے لگتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کا بی پی بھی لو ہو جاتا ہے سر. تو یہ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. میں سر جمعے کی تیاری کر رہا ہوں, وضو کر رہا ہوں, تو اس لیے نا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ڈاکٹرز کو بتایا, نیورو فزیشین وغیرہ کو دکھایا تھا, تو کیا پتا چلا؟ جی سر انہوں نے تو یہ بتایا کہ یہ ہے مرگی. ہاں وہ جو ہے میں نے لائری اسپتال میں بھی چیک کرایا سر, مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے فیصل آباد میں سر, یہاں بھی چیک اپ کرایا اس کو. تو اس کے علاوہ جو مولانا آزاد کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سائے کے اثرات ہیں. اب سر سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیا ہے سر. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مولانا صاحب غلط بات کہہ رہے ہیں. جی 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 100% غلط کہہ رہے ہیں. جی سر. تمہیں کیوں یقین نہیں ہے ڈاکٹر کی بات پہ؟ مرگی ہے, ٹپکل سمپٹم, ٹپکل. وہ سر یہ ہے نا کہ وہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ مرگی جو ہے وہ دن کے یعنی پانی کو دیکھ کے یا روشنی میں اس طرح مرگی آتے, رات کو سوتی ہوئی تو کہتے ہیں مرگی کا جو ہے نا. یار ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے, مرگی پڑ جائے تو اس کو جوتی سنگاؤ. ہاں جوتی سنگائی سر, الٹا کر کے سنگائی. خیر ہوئے. ہاں جی. اچھا جوتی بھی سنگا چکے ہو؟ میں نے تو طنز کیا تھا. وہ بھی سر کسی نے بتایا تھا, کسی نے بتا کے ہم نے کیا کہ چلو یہ بھی چیک کر لیں. اچھا تو بیگم اپنی ہے نا؟ جی ہاں اپنی, رفت یاسمین اس کا نام ہے سر. ماشاءاللہ. جی جی. تو ہمارا ویسے تعلق کے پی کے سے ہے, تو ہم یہاں جاب کے سلسلے میں فیصل آباد میں رہ رہے ہیں سر. تو اس لیے کہنے سر آپ ہمارے جو ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ یہ پکی مرغی ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے, اب تم وقت ضائع کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی بیوی کو تو نے 2 باتیں کہنی ہے میری طرف سے. ایک بات اسے یہ کہنی ہے کہ اتنی سختی مزاج نہ رکھے, مزاج کی سختی نہ رکھے, اور ماضی کو بھولنے کی کوشش کرے. یہ جو اوور لوڈ ہوتا ہے نا, یہ تو کمپیوٹر کا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے. مدر بورڈ پہ ڈیٹا زیادہ آ جائے تو بڑھ کر دیتا ہے کمپیوٹر بھی. یہ جب تک یہ اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہیں کرے گی نا, وہ علاج آگے کرنا مشکل ہوگا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے منہ سے تمہیں بتانا ہے نا, اب تم نے وہ کرنا ہے, علاج کرنا ہے. علاج سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا, علاج تم نے کرتے رہنا ہے, کیونکہ یہ مرغی ہے, ریکگنائزڈ مرغی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ جو بات ہے نا, یہ اس جسے کہتے ہیں نا آئسنگ آن دا کیک, یہ وہ بن جاتا ہے. یہ کرنا ضرور, لیکن وہ مشورہ بیوی کو ضرور دینا اپنی کو. ڈاکٹر صاحب مرغی تو ہے نا یہ؟ ہاں جی, یہ جسے کہیں کہ مرغی, جسے مطلب بغیر آپ سے, میں نے مریض دیکھے بغیر, ہر ڈاکٹر دنیا کا وہ کہے گا کہ یہ ایپیلیپسی ہے, مرغی ہے. بلکہ پیشاب بھی کئی بار ان کا خطا ہو جاتا ہوگا چھوٹا, اور کچھ دیر کے لیے جب وہ اس میں سے نکلتی ہوں گی, تھوڑی دیر انہیں بالکل ہوش نہیں ہوتی ہوگی, انہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی انہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہے تو مرغی ہے, اس کی مختلف وجوہات ہیں. ڈاکٹروں نے سی ٹی اسکین کر لیا ہوگا یا ایم آر آئی کر لیا ہوگا کہ دماغ میں کوئی رسولی تو نہیں پڑی ہوئی, پرانا کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے, ایک تو اس سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے مریض ایسے ہیں جن کی کوئی وجہ پتہ نہیں چلتی کہ انہیں مرغی کیوں ہوتی ہے. اب وہ دوائی آپ اس کے لیے کئی بار 3 سے 5 سال, کئی بار اس سے بھی زیادہ دینی پڑتی ہے. مریضوں کا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اس میں دوائی آہستہ ڈاکٹر بیلڈ کرتا ہے, جب ایک خاص لیول پہ آتی ہے کہ اس ڈوز سے اوپر فٹ نہیں پڑتا, تو پھر وہ اس ڈوز پہ 2 سال تک دوائی دیتے رہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کم کرنی ہوتی ہے. یہ ہے ڈاکٹری علاج. آپ اس کی ویڈیو بنا کے بھی, اس حالت میں جو ویڈیو ہے بنا کے کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, وہ اس کا علاج آپ کو لکھ دے گا, لیکن اس کو ٹک کے کرانا پڑے گا ایک ہی ڈاکٹر سے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم بھی کر لیں گے اگر اس کو فٹس نہ پڑے. دوسرا, ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں ایک نعت یا کلام ہے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً, ٹی وی پہ سناتے رہے ہیں, بچے پڑھتے تھے, جو قاری خوشی محمد صاحب کی آواز میں ہے.
وہ اماں جی کو کہیں کہ آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سن لیں، اس کے علاوہ فی الحال اور کوئی تسبیحات وظائف نہ کریں. وہ بہت کچھ پڑھتی رہتی ہیں اور اسپیشلی رات کو سوتے وقت پڑھتی ہیں. وہ درود شریف پڑھتے ہوئے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے سو جایا کریں. لیکن وہ صرف قصیدہ بردہ شریف صبح دوپہر شام 7 دن سن لیں، اس سے بہت جلدی یہ کم ہو جائے گا. غصہ نہ کیا کریں، دل صاف کر لیں. جو کہہ رہے ہیں بلال بھائی کہ اپنا پچھلا کھاتا سارا کلیئر کر دیں، معاف کر دیں لوگوں کو، اللہ خیر کر دے گا. لیجیے جناب، لیں گے چھوٹا سا وقفہ. اور وہ جو باتیں کہتے ہیں نا، عام طور پہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے اپنی قابلیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. جی خوشی محمد کی کیوں سننی ہے، وہ جی قاری صاحب کی کیوں او بھائی ساؤنڈ کی فریکوینسی ہوتی ہے. یہ تو ہے سائنٹیفک جواب. پہلی بات تو یہ جو اصل بات ہے نا وہ سائنٹیفک نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہاں مقبول اور قبول ہوئی ہوتی ہیں. جو قبول ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقبول بھی ہیں اللہ کے ہاں اور قبول بھی ہیں، پھر ان کے اوپر اپنی راکٹ سائنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جب بھی کوئی فون کرتا ہے نا، خاص طور پہ باہر سے بھی، ویسے تو پاکستان سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جاوید احمد کو آپ جانتے ہیں سورہ رحمان والے، تو وہ جو تعارف ہے نا وہ سورہ رحمان ہے. اور یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے نا کہ آپ کو کوئی اپنے نام کے ساتھ نہ پہچانے، آپ کو سورہ رحمان کی وجہ سے کوئی پہچانے. ڈاکٹر صاحب یہ کنٹریبیوشن ہے نا ہمارے معاشرے کی. یہ اللہ کا کرم ہے سر. مجھے ڈر آتا ہے اس بات سے. ڈر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے. لیکن یہ جو سائنسی ماحول ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ساؤنڈ کی اپنی وائبریشن ہے، کلر کی اپنی تھیراپی ہے، یہ چیزیں افیکٹ تو کرتی ہیں. سب سے زیادہ جو چیز بتائیے گا افیکٹ کرتی ہے وہ انسان کی اپنی انٹرنل نیت ہے. آپ کی نیت، سوچ آپ کی. اس کے اوپر کوئی باہر سے چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہو سکتا. نہیں، میری سوچ جو ہے اسی میں بیماری ہے، اسی میں شفا ہے. کیا بات ہے. میری سوچ کا محور جب اللہ سے ہٹ جائے گا اور میں غیر اللہ میں مشغول ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں اپنے نیوکلیس سے ہٹتا جاؤں گا تو خلاؤں میں تو اندھیرے ہیں اور ڈائریکشن لیس ہو جاؤں گا. میں نیوکلیس پہ واپس آتا جاؤں تو وہ سوچ جو آپ نے کہا کہ اللہ اگر میری پہلی پریفرنس ہوگی، میری پرائم امپورٹنس، مطلب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بی بی ٹھیک ہے، تو ملکہ ہے، تو سونی ہے، سارا گل ٹھیک ہے، پر میرا اللہ، میں تو یہ پیغام میرا اللہ، ٹھیک ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یوسف علیہ السلام جو زلیخا کو کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ تو تھوڑا کیا ہوگا انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اس نے سارے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، ملکہ ہے وہ. دیکھیں آج کل کا دور ہوتا ہے، آج کل کا دور ہوتا ہے، وہ مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مل جاتے، بادشاہ کو زہر دیتے، 4 دن روتے دونوں، اس کے بعد جی ملکہ نے شادی کر لی، بادشاہت بھی مل گئی، ملکہ بھی مل گئی. نہیں، انہوں نے اللہ کا پاتھ وے اپنایا، بادشاہت بھی ملی اور آخر میں زلیخا بھی ملی. اللہ کا ایک اپنا راستہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو زلیخا کی کہانی ہے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ کبھی پڑھیے گا. تذکرۃ یہ جو ابھی نئی ایک کتاب آئی ہے، صحیح انبیاء کی تاریخ، کچھ اس طرح کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. زلیخا جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نا دوبارہ جوانی دے دی. اور یہ بڑا معجزہ تھا. اور آپ بادشاہ جب بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو پھر زلیخا کو جا کے وہ ملے تھے. لیکن وہ جو ایک واقعہ ہے نا کہ وہ کمرے کے اندر زلیخا نے بنیادی طور پہ تو ان کو اڈاپٹ کیا تھا نا، پالا ہوا بچہ تھا جس کے ساتھ یہ سر، اور وہ دروازہ کھولتے چلے جا رہے تھے اور بتوں کے اوپر چادر ڈال دی جا رہے تھے. یہ ایک واقعہ جو ہے نا اس کا پس منظر صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کا خوف اگر ہو نا تو خدا امتحان سے ضرور گزارتا ہے، لیکن پھر آخر میں آپ کو مصر کی جو صدارت ہے سارا کچھ، سب کچھ بادشاہ سلامتہ بن جاتے ہیں. ایک عام آدمی جو کہ دنیا میں کاروبار میں چاہتا ہے کہ مجھے آسانی ملے، کامیابی ملے، کیا وہ سورہ رحمان سن سکتا ہے؟ بالکل. وہ 7 دن اس کے آگے پیش ہو جائے اور دعا کر کے پانی پیے. صرف بیماری کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے. سر آپ اس کی رحمانیت کو پکارے تو صحیح نا، آپ اس کو کنفائن نہ کریں. سر یہ بابا جی نے جو رحمانیت کے اوپر، رحمانیت اس کی وہ صفت ہے جو اس کی ہر صفت کے اوپر گھرے ہوئے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. بلکہ وہ خود کہہ رہا ہے اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں اس نے کہا. اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، حالانکہ صفاتی نام ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو، ایک ہی بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دکانوں پہ لوگ عام طور پہ لگاتے ہیں سورہ رحمان. صبح دکان کھولیں تو پہلے 5 منٹ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے سن لیں، ایک ہفتہ یہ کر لیں. اچھا، میں ایک ٹوٹکا ہے یہ، میں نے نا ایران میں اور عراق میں دیکھا ہے، اور میں نے ان کو بڑا رزق کماتے دیکھا ہے. وہ صبح آتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سورہ رحمان لگاتے ہیں، پانی پکڑتے ہیں اور اپنے دکان کے باہر پانی لگا کے صفائی کرتے ہیں.
دیکھیں نا انہوں نے لوگوں کے لیے سڑک صاف کر دی, لوگوں کے لیے سڑک صاف تو لوگ آئیں, مہمان آئیں, اور ذکر اللہ کا, ذکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب کوئی اس میں عمر کی قید ہے کہ کوئی بچہ سن سکتا ہے؟ چھوٹے بچے کو, وہ تو معصوم ہے, اس کے ماں باپ سنیں, بچے کو کیوں سنانی؟ بچے سے آپ ویسے پیار کریں نا, پریکٹیکل کریں نا رحمانیت کا. آپ بے غرض پیار کریں, اپنے سے تو کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کر لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بے غرض ہو جائے نا, بے غرض پیار ہے. اچھا پڑھنے میں کیا غلط ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں کیوں نہ. نہیں پڑھیں ضرور, پڑھنا تو ہے, پڑھیں, اس کو سمجھیں, لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا زیر زبر پیش معنی کی طرف دھیان ہے. ٹھیک, جب آپ علاج کے لیے سن رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے آگے آپ آپریشن تھیٹر میں پیش ہو جائیں, وہ کرے گا جو اس نے کرنا. کیا اچھی مثال. اب آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں نا, لیٹ گئے, ختم ہو, آپ پیش ہو جائیں, آپ زیرو ہو جائیں, آپ سرنڈر کر دیں. جیسے انستھیزیا والے ڈاکٹر کے آگے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں, کیا پتہ ہے کل کو سانس آنا ہے کہ نہیں آنا آپریشن سے پہلے. آپ اس کو ٹرسٹ کریں. وہ بابا اشفاق صاحب کہتے تھے نا, میں 3 بار آپریشن کرانے گیا, میں دوڑایا کہ نہیں میں انستھیزیا والے کو جان نہیں حوالے کر سکتا. تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, آپ کتنا بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ. صحیح بات ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے آپریشن میں اس نے بے ہوش کیا اور پھر سانس آیا کہ نہیں آیا. تو لیکن آپ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, تو آپ اس اللہ پہ ٹرسٹ کر لیں, اس کے آگے پیش ہو جائیں, خود کو زیرو کر دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ آپ 7 دن کہتے ہیں, 7 کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ 7 دن کے بعد 8ویں دن آپ 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں, پھر 1 ہفتہ سن لیں, 1 دن گیپ دے کے سنتے رہیں. ہاں جی, پھر سن لیں, 7 دن پھر سن لیں. بہت شکریہ. اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کر دینا, آپ پریکٹیکل شروع کریں, آپ آگے پریکٹیکل شروع کریں, آپ رحمانیت کا بتانا شروع کریں. ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ ہے. جناب میڈیسن کی باتیں جو ہیں وہ کم اور سورہ رحمان کی زیادہ, اور یہی وہ میڈیسن ہے جو کہ آپ کو صحت. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایک ایسے واقعے کو جانتا ہوں جو کہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ذکر کروں گا. نیلا گنبد کے پاس یہ بزرگ رہتے تھے اور تعلق ان کا تبلیغ سے تھا. ان کو سرجری ان کی جو تھی وہ میو ہاسپٹل میں ہوئی تھی, اور انہوں نے اینتھیزیا نہیں لیا تھا, اور یہ اس وقت صرف قرآن کی تلاوت کرتے, وہ اپنی تلاوت کرتے رہے, ان کا دھیان ادھر تھا, اور سرجری ہوئی تھی اس کی. یہ باتیں جو ہے نا, عام طور پہ جو ہم نئے لوگ جو انٹلیکچوئل بنتے ہیں نا, تھوڑی سی انگریزی آ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کی تاثیر کیسے ہوگی, یہ کیسے ہوگا. کر کے دیکھیے, تاثیر جو ہے نا, اسے کہتے ہیں نا شرطیہ مٹے, یہ شرطیہ اس کی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے, اور بابا جی کو جنہوں نے اس قوم کو, ان لوگوں کو, ہم لوگوں کو اس راستے پہ لگایا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اعلیٰ ترین بلند کرے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں سب کو اکٹھا رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.